बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 22 अगस्त साल 2019 और दिन है जुमेरात का। आज हम बात करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। तो ख़बर ये है कि एक फ़ैसला किया गया है कि अब पकड़ धकड़ के बजाय ज़्यादा रिकवरीज़ पे ज़ोर दिया जाए और जो मुआशी दहशत गर्दों ने माल शाल लूटा है वो जो है वो वापस लिया जाए किसी भी तरीके से। और उसके लिए ज़रूरी है, ये जो बात की जा रही थी कि ताजरों को, बिज़नेस कम्युनिटी जो है, बिज़नेसमैन, उनके मामलात जो हैं वो नैब की दस्तक से निकाले जाएं और वो दे दिए जाएं मुतल्लिका महकमों को, मुतल्लिका वजारतों को, और जो मुतल्लिका महकमे हैं, मुतल्लिका फोरम्स हैं, उन पे ये भेजे जाएं। उसका मैं बुनियादी वजह बता देता हूँ। एक सोच ये है कि नैब में जब मामला जाता है तो नैब में रिकवरी नहीं होती और ये चला जाता है लंबे प्रोसेस में, और पहले इंक्वायरी, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर रेफरेंस फ़ाइल किया जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने टैक्स चोरी किया है और उसके टैक्स की चोरी भी करोड़ों अरबों में है, टैक्स डिफ़ॉल्टर है, और कोई बिज़नेसमैन है, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो ये चीज़ें अगर जाती हैं नैब में तो नैब एक लंबा प्रोसेस है और उधर काम का बोझ भी ज़्यादा है। तो उसका क्या किया जाए, तो FBR को और FIA को तगड़ा किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग जो चीज़ें हैं वो नैब के बजाय FIA के हवाले की जाएंगी और वहाँ से खुसूसी अदालतों में जाएंगी। इसी तरीके से टैक्स चोर जो है वो FBR देखेगा, कंपनियों को नोटिस जाएंगे, कंपनियों को बंद करने की जब बात की जाएगी, जब उनके अकाउंट सीज़ किए जाएंगे तो इससे रिकवरीज़ का अमल बढ़ेगा। ये चीज़ एक की जा रही है। और दूसरा ये है कि ये रियायतें शयातें वो ख़त्म की जाएं जो जेलों में हैं, उसका काम शुरू हो चुका है। आपको मैं बताऊं कि जरदारी साहब और फ़रियाल तालपुर साहिबा, ये मिसाल दे रहा हूँ, वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने कहा था कि जी हमें कंफर्टेबल जोन में रखा जाए तो हम आपको प्ली बारगेन जो भी है उसकी तरफ हम जाएंगे, और कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी। लेकिन हुआ ये कि जरदारी साहब ने इसको लिंगर ऑन किया और फ़रियाल तालपुर साहिबा ने भी लिंगर ऑन किया और चीज़ों को देखा कि पॉलिटिकली किस तरफ जाती हैं, देखते हैं क्या होता है। ये होगा तो फिर हम ये करेंगे, ये होगा तो फिर ये हम करेंगे। वो स्ट्रेटजी बना रहे थे डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे। लेकिन जब उनको नैब की हवालात से निकाल के अडयाला भेजा गया है और फ़रियाल तालपुर साहिबा को भी भेजा गया है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब चीज़ें आ रही हैं फिर दोबारा प्ली बारगेन की तरफ। अब फिर ये फरमाइश आई है कि जनाब ये करें, कोशिश के प्ली बारगेन ना करें बल्कि थर्ड पार्टी से पैसे लें और हमारी जान बख्शी करें और हमें आज़ाद करें। यानी कि जो बाकी पार्टीज़ हैं ये सारा मलबा उधर डाल दें और जरदारी साहब और फ़रियाल तालपुर साहिबा तक मामला ना पहुँचे, ये कहा गया है। लेकिन ये इस पेशकश को इस तरीके से तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है कि आपने पैसे देने हैं, डॉलर्स में देने हैं, वापस करने हैं, तो थर्ड पार्टी के ज़रिए यह रकम नहीं ली जाएगी बल्कि ये ओपन कोर्ट में ही ली जाएगी और प्ली बारगेन के ज़रिए ही ली जाएगी, उसी कानून के तहत ली जाएगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा ये एक पेशकश दोबारा आई है, दोबारा कोशिश शुरू हो गई हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जरदारी साहब एंड कंपनी और गवर्नमेंट के दरमियान, और उन्होंने एक पेशकश की है। लेकिन इस पेशकश का फ़ायदा कोई नहीं होगा क्योंकि मामलात उधर नहीं जाएंगे। और अब इत्तलात क्या आ रही हैं? इत्तलात ये आ रही हैं कि जी हुसैन नवाज़ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आकर वो सियासी क़यादत संभालेंगे। बिल्कुल नहीं। हुसैन नवाज़ साहब ने गारंटी मांगी है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और मामला तय करना चाहते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी दी जाए कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अब ये चीज़ आई है क्योंकि प्ली बारगेन वो भी मफरूर हैं और अगर वो आते हैं तो उनको सबसे पहले ज़मानत करवाना पड़ेगी
اور راہداری ضمانت لینا پڑے گی، اور اس کے بعد پھر راہداری ضمانت کے بعد اس کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ شرجیل میمن صوبائی وزیر سندھ گورنمنٹ کے، وہ بھی مفرور تھے اور نیب نے وارنٹس نکالے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی راہداری ضمانت کروائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تو ان کو تحویل میں لیا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے راہداری ضمانت دکھائی تو اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا تھا۔ پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا، لیکن بالآخر وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ تو حسین نواز صاحب کو مشورہ بھی دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے کچھ عزیزوں سے، دوستوں سے مشورہ بھی کیا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مریم بی بی گرفتار، نواز شریف صاحب گرفتار، اور شہباز شریف صاحب پہ وہ بھروسہ نہیں کرتے، حمزہ شہباز گرفتار، اور حسین نواز، اسحاق ڈار صاحب یہ سارے مفرور ہیں۔ تو اب کسی نہ کسی کو تو بات کرنی ہے آ کے، یا پھر ادروائز تو وہ ایک ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہاں جا کے وہ ڈیل ختم ہوگی، کہاں جا کے معاملات ختم ہوں گے، یہ ظاہر ہے وقت بتائے گا، لیکن فی الوقت انہوں نے ضمانت مانگی ہے۔ گارنٹر کوئی درمیان میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، کوئی جاننے والے، کوئی ریٹائرڈ لوگ ان کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ریٹائرڈ جج مل جائے، کوئی ریٹائرڈ ملٹری آفیشل مل جائے، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ مل جائے، جو اس بات کی گارنٹی دے کہ حسین نواز صاحب اگر تشریف لاتے ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس طرح کی گارنٹی فی الوقت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ریاست پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے، جو اولین ترجیح ہے، وہ ہے ریکوری، اور اگر ریکوری نہیں ہوگی اور ٹائم گین کیا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مریم بی بی جیل میں جانے کے بعد وہ بھی کافی پریشان ہے، نیب کی تحویل میں ہے، اور وہ بھی کافی پریشان زیادہ ہیں، کیونکہ اب ان کا ٹویٹر بھی بند ہے اور ان کے رابطے بھی بند ہو گئے ہیں، اور لہٰذا ادھر بھی کام خراب ہے، اور ان کی بھی اب کوشش ہے کہ اب معاملات آگے بڑھائے جائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اگست میں یہ ہو جائے گا، ستمبر میں یہ ہوگا، اکتوبر میں یہ ہو جائے گا، اور نومبر میں ساری کی ساری دنیا بدل جائے گی، دسمبر میں بھی چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے، تو وہ ہو نہیں رہا، اور ان کے جو سارے کے سارے خواب اور جو پلاننگ کی تھی، منصوبہ بندی کی تھی، وہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں۔ اور عمران خان صاحب، اب اگلی بات میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو نیریٹو لیا تھا مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، نریندر مودی کے بارے میں، اور انڈین لیڈرشپ کے بارے میں، اور RSS کے بارے میں، جو نیریٹو انہوں نے لیا، جو لائن اور لینتھ لی، پوری دنیا اب ان کو تسلیم کر رہی ہے۔ اور 3 خطوط لکھے تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، اور اس میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کا خطرہ ہے، جینوسائیڈ کا خطرہ ہے، اور عالمی برادری اس سلسلے میں قدم اٹھائے۔ تو جناب، ایک جینوسائیڈ واچ ایک عالمی تنظیم ہے جو پوری دنیا پہ نظر رکھتی ہے کہ نسل کشی کہیں ہو رہی ہے یا ارادہ ہے کسی گورنمنٹ کا، کسی تنظیم کا، تو اس پہ نظر رکھی جائے اور اس پہ الرٹ جاری کیا جائے، اور عالمی برادری کو کہا جائے کہ وہ اس کو روکیں۔ تو جینوسائیڈ واچ نے، عالمی تنظیم نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے اور ایک الرٹ جاری کیا ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے 6 صفحات پر مشتمل ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو یہ لکھا ہے۔ اور اس رپورٹ میں کیا کہا ہے؟ اس رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اور اپنے صوبے آسام میں نسل کشی کرنے جا رہا ہے مسلمانوں کی بڑے پیمانے پر، اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہا ہے کہ 10 مرحلے ہوتے ہیں جینوسائیڈ کے، 10 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 10 کے 10 انڈیکیٹرز پورے ہو چکے ہیں۔ وہ 10 انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ وہ 10 انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ جب بھی کوئی ملک، جب بھی کوئی تنظیم جینوسائیڈ کرنے جاتی ہے تو وہ 10 سٹیپ اٹھاتی ہے،
اور اگر وہ 10 سٹیپ پورے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نسل کشی کرنے جا رہی ہے، جینوسائیڈ کرنے جا رہی ہے، قتل عام کرنے جا رہی ہے انسانوں کا۔ تو جینوسائیڈ واچ کی یہ رپورٹ ہے، اس میں کیا کہا ہے کہ جی پہلا درجہ وہ کہتے ہیں کہ جب کسی انسانی نسل کشی کے ابتدائی آثار نظر آنے لگتے ہیں تو جینوسائیڈ واچ قرار دیا جاتا ہے۔ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کا عمل تیاری کے بعد اب نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ جب نسل کشی، قتل عام اور اس طرح کے دوسرے عمل کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو نیکسٹ جینوسائیڈ ایمرجنسی کہا جاتا ہے، وہ بھی بھارت کراس کر چکا ہے۔ اور جینوسائیڈ واچ کا الرٹ جاری کیا جاتا ہے، وہ بھی بھارت کراس کر چکا ہے۔ اور یہ کیا ہے، یہ کلاسیفیکیشن، پہلے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اور انڈین فوج اور مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کے درمیان یہ کلاسیفیکیشن ہو چکی ہے۔ پھر ہے سمبلائزیشن کی جاتی ہے، مسلمانوں کے شناختی کارڈز پر مسلمانوں کا نام، کشمیری زبان، لباس، مسجد، یہ کر کے ان کو سمبلائز بھی کر دیا گیا ہے کہ یہ ہے وہ کمیونٹی جن کو فارغ کیا جانا ہے، جو گھر گھر تلاشی لی جاتی ہے۔ پھر ہوتا ہے ڈسکرمنیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں، یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ پھر ہوتا ہے ڈی ہیومنلائزیشن، انسانی حقوق سلب کرنا، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق سلب کیے جا چکے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد، علیحدگی پسند، مجرم اور باغی کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں مرحلے میں آرگنائزیشن کی جاتی ہے، بھاری اسلحے سے لیس جو ہے 1 ملین بھارتی فوج اس وقت مقبوضہ وادی میں موجود ہے۔ اور وہ کیا کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے بھارتی فوج، پولیس، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں، کشمیر پر غلبہ پانے کے لیے عسکری جد و جہد کر رہے ہیں۔ 6 مرحلے میں پولرائزیشن ہوتی ہے، وہ بھی کی جا چکی ہے۔ بی جے پی عوام کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھڑکا رہی ہے، ادروائز بھڑکا رہی ہے۔ پھر تیاری، پریپریشن ہوتا ہے، پریپریشن ہو چکی ہے، قتل عام کی، نسل کشی کی، ظلم و ستم والا پروسیس مکمل ہو چکا ہے، کشمیری قید ہیں، پکڑ دھکڑ جاری ہے، ریپ اور قتل نشانہ بنایا جا رہا ہے کشمیریوں کو۔ اور پھر ہوتا ہے ایکسٹرمنیشن بھی جاری ہے، 1990 سے کشمیریوں کا قتل جاری ہے۔ اور 10واں مرحلہ ہوتا ہے ڈینائل کا۔ اور اس وقت مودی سرکار بھارت کی انتہا پسند تنظیمیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سب جگہ ایک ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن جینوسائیڈ واچ نے جو رپورٹ جاری کی ہے، جو خط لکھا ہے عالمی انسانی حقوقی تنظیموں کو اور UN سیکورٹی جنرل کو، اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جینوسائیڈ کرنے جا رہا ہے اور آسام میں بھی 40 لاکھ مسلمانوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ ہے رپورٹ۔ ناظرین، پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔